बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत, और मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती हसन रज़ा साहब हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे बताइएगा, इस्लाम तो ज़ाब्ता हयात है, इसमें पूरा एक निज़ाम है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। सऊदी निज़ाम ने इस हद तक पंजे गाड़ रखे हैं कि पूरा निज़ाम ही अब सूद पे चल रहा है, फिर हम उसको बुराई समझ नहीं रहे। इसका अमूमन अगर तरबियत की ज़रूरत है तो आप समझते हैं कि मसाजिद के अंदर, खुतबों के अंदर ये चीज़ें अब लोगों को बतानी चाहिए कि ये कितना मतलब खुदा और रसूल के साथ सीधी सीधी जंग है, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से सूद के साथ इन्वॉल्व हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है जब आप सही मुआलिज से इलाज नहीं करवाएंगे तो बदन अगर आपका ख़राब हो रहा है तो वो मज़ीद ख़राब होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे हमारे मुआशरे में गली मोहल्ले में जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, 3 दिन अगर एक डॉक्टर के पास से आराम ना आए, चौथे दिन हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अफसोस की बात यह है कि बिला काजी साहब के 76 साल हो गए हैं और पाकिस्तान सूद की बीमारियों में मुब्तला है, मगर हम मुआलिज बदलने के लिए तैयार सोच नहीं रहे, तशखीस ही नहीं कर रहे। बदलना तो दूर की बात है, वो तशखीस और फिर यानी सोचा ही नहीं कि कभी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा था कि ये फैसला हो चुका है, लेकिन असल में मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसका कोई रोल नहीं आता, पपर्स बिठा दिए हैं। अब मुफ्ती रागम नईमी साहब हैं, मुझे नहीं पता कितना किरदार है, लेकिन ये उठा के ऐसे बंदे बैठा देते हैं जो फिर उन्हीं की मफादात। नहीं, आज आप उनको अभी कहें कि तारीख लब्बैक के लिए कोई बयान देना तो वो फौरन देखिएगा उड़ते उड़ते आएंगे। हक में देंगे कि अगेंस्ट देंगे? जी, तारीख लब्बैक के खिलाफ बयान देना। अच्छा, यानी जब उनको कहें, उनको कहने की देर है, आर्डर आएगा तो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस ऐसे करवाई है और उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि पहली लाइन में वो कौन से उलमा बैठे हुए थे। क्या उनको उलमा कह सकते हैं? क्या उनको मशाइख कह सकते हैं? ऐसे पपर्स ला कर बैठाया गया। और कोई इकबाल कहता है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। तो ये तो मुझे बताएं, जब भी ये भी याद रखिएगा, मैं उम्र में ना सियासी लिहाज से मेरा तजर्बा भी नहीं है, जब हमारे पाकिस्तान में जब भी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस होगी, आप ज़हन बना लीजिएगा कि अब इस्लाम के खिलाफ कुछ न कुछ होने वाला प्लान हो रहा है, साजिश हो रही है। हाँ, ये पक्की बात। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बड़ा इस चीज़ को वाच कर रहा होता हूँ। कहते हैं इस्लाम में तो ओहदा मांगने की ममानियत है ना? ऐसा ही है, जब भी किसी ने मांगा तो आप इसका मतलब जो ओहदा तलब करता है वो काबिल नहीं, वो काबिल नहीं है। तो ये सारे जो ओहदे तलब करके बैठे होते हैं, इसका तलब नहीं करते, ये रिश्वत दे के लेते हैं। ये टाकियां मारते हैं। ये लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि जो लाइनों में लग कर जा ओहदे मांग रहे हैं, तो इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। ऐसा ही है। और लेकिन इनकी वजह से फिर जो उलमाए हक हैं वो भी जो है वो नफरत का शिकार होते हैं। लेकिन फिर इकबाल ने दोनों को जोड़ कर कहा, परवाज है दोनों की से एक फिजा में, लेकिन करकस का जहां और है, शाही का जहां और है। तो सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, इस वक्त पंजाब के अंदर एक औरत की हुक्मरानी है, आप मुफ्ती हैं माशाल्लाह, क्या फतवा क्या है? क्योंकि हम आंखें बंद कर लेते हैं। एक टाइम पे यही पार्टी थी नून लीग, ये बेनजीर के लिए कहते थे कि उस औरत को हुक्मरानी जायज़ नहीं है, और खुल के बोलते थे। मैं एज अ मुफ्ती नहीं, बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर यकीन है। फरमाया वो कौम कभी फलाह पा ही नहीं सकती जिसने हुक्मरान अपने ऊपर औरत को मुकर्रर कर लिया हो। तो अब आपकी ये लोग क्यों कहते हैं महंगाई हो रही है? तो क्यों नहीं खुल के बोलते? एक चीज़ अगर आपको सूट ही नहीं कर रही, आपके लिए नौसत है, और इस सूबे के अंदर जो बर्बादी हो गई है, लोग आप तो मसाजिद में बैठते हैं जुमे वाले दिन, वो लोग सफेद पोश आके मांग रहे होते हैं, कसम से तरस आता है कि आप तो ये कुछ तो वो हैं जो मांग सकते हैं, कुछ तो वो हैं जो मांग नहीं सकते। और ऐसे तो मैं देखे जो बच्चों के साथ खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसा ही ऐसा ही। तो क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे हुक्मरान जब काबत हो जाए तो फिर मसाल को मुझे ये बताएं, तहरीक लब्बैक तो मैदान अमल में है, मसला ये है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल से फतवा लिया जाए कि आप क्या कहते हैं औरत के ऊपर? बिल्कुल ठीक है।
کہ ان کو تو آفیشیلی وہاں مقرر کیا گیا نا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ اسلامی نظام میں معاونت کرنی ہاں ہے. جی. تو وہ معاونت یہ ہے پنجابی جی کے اندر وہ سارے جا کر اپنا پیٹ آگے کر کے کہتے ہیں جی اوئے ٹڈا جی تو ہی پتر تو ہی تھی. نہیں تو جب کسی آپ علماء کو حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھیں تو پھر آپ کو فرمایا ہو ایمان میں شک کرو, شک کرو. ایمان میں شک تو کرو. جب ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, تو پھر یہ چیز ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بہترین مخلوق بھی علماء ہیں اور بدترین مخلوق بھی علماء ہیں. یہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو حکومت میں رہ کر حکومت کو یہ نہیں کہتے کہ تم غلط کرتے ہو. حضور کی امت کے علماء حق وہ ہیں, فرمایا کہ اے میری امت کے علماء تمہارے سامنے اگر کوئی ظالم ہے تم نے اس کا گریبان پکڑ لیں. بالکل. اور یہاں پر تو آپ مل جاتے ہیں اس کے ساتھ, آپ ڈیل کر لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے نہ چھیڑو باقی کو پکڑ لو. سارا کچھ. ابھی مجھے بتائیے سر, فضل الرحمان شروع سے ہم نے دیکھا والد صاحب سے لے کر اپنا وہ سیاست کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہ سیاست نہیں ہے. لیکن اب بھی میں نے دیکھا ہے اب ان کی کہیں نہ کوئی, ان کو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہوں, یہ ہر دفعہ بلیک میل کرتا ہے. اس کو نکال تو دیا گیا, لیکن اب بھی دیکھو 2/3 کے لیے اس کی ضرورت ہے, لیکن اب وہ ضرورت میں ان کا ساتھ نہیں دیا رہا. وہ کہہ رہا ہے میرا مفاد پورا کریں. دیکھیں دنیا ان کو مولانا کہتی ہے. ہاں مولانا کہتی ہے, وہ کہتے اور ہیں مولانا فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں 74 سال میں پہلی بار یہاں آیا ہوں. ہاں کیوں آئے کہ اس کا مطلب ہے آپ نے حق ادا نہیں 74 کیا. سال میں اس سے پہلے اسلام کے خلاف کتنے بل منظور ہوئے, ختم لیکن نبوت پر ڈاکہ, اس سے پہلے کبھی مجھے نہیں تو یہ لگا کہ وہاں پر یہ ان کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. ایسا ہی یقین جانے وہاں پر ٹی ایل پی کا ورکر پہنچ چکا تھا. ٹی ایل پی کے جو مفتیان تھے, جی یہ کریڈٹ لینے, مفتیان جتنا بول رہے تھے ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا. وہ دلال دینے آئے تھے کہ بھائی آپ نے ہمیں بلایا اس لیے نا کہ میں نے یہ فیصلہ دیا, اس فیصلے کے اوپر ریویو کے لیے آپ مجھے قائل کریں. آپ وہاں پر دلال دینے گئے تھے, لیکن دلائل وہ من پسند لوگوں سے لینا چاہ رہے تھے, اور پھر آپ نے دیکھیں وہ شکے نکالی گئی. تو مجھے تو مشکوک لگا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ اب تفصیل فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن ہمارا ایمانی جذبہ یہ کہتا ہے کہ گردن حضور کے لیے. بالکل آپ نے شروع سے یہ کہہ دیا ہوا کہ ہم نے تحفظ نبوت کا ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. اب مجھے بتائیے گا اس وقت جو نظام چل رہا ہے یہ جمہوری نظام ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ایک ہمارے صحافی دوست ہیں, اب ان کا چینل ہے, وہ تو کہتے ہیں یہ جمہوریت کفر ہے. اس جمہوریت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ 100 سال بھی لگے رہے تو یہ کچھ ہوگا؟ حضور قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ نے فرمایا تھا کہ جب ہمارے پاس یہ نظام آئے گا تو ہم جمہوریت کو بھی اسلام کے پیچھے لگائیں گے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا, جب وہ اپنے دور میں اپنے علاقے میں وہ معزز تھے, حکمران تھے, حضور نے کلمے کے بعد ان کی حکمرانی واپس نہیں لی. فرمایا تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے آج انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ ان سے ان کا وہ پرانا اعزاز نہیں چھینے گا. تو یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا, اس کو ہم نے اسلام کے پیچھے چلا دیں. زبردست. ویسے آپ مانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو نظام آیا کم از کم انہوں نے ایک رول ماڈل ضرور دیا ہے کسی حد تک کامیاب, کیونکہ بیوروکریسی یہ جو عدالتی نظام ہے, یہ جو برٹش نظام دیکھ گیا ہے, اس کا توڑ نکالا انہوں نے, اس کے پیچھے فالو نہیں کیا. نہیں کچھ حالات کچھ چینج تو ہو گئے ہیں, لیکن وہ بھی پھر وہ مفادات کی دنیا میں, اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر رکھ رکھاؤ کرنا پڑے گا. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے اکیلا ہو جائے. صدیق اکبر نے کہا اگر میں آج زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف نکل رہا ہوں, کوئی اور نہیں نکلے گا تو میں اکیلا ہی نکل جاؤں گا. ہونا یہ چاہیے تھا. ختم نبوت پوری امت کا مسئلہ ہے, تو افغانستان کے پاس تو طاقت بھی ہے, اس مسئلے میں اس کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اوکے. اچھا ایک چیز واضح کیجیے گا, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو کسی اعلیٰ عہدے اسلامی ریاست میں آپ اعلیٰ عہدے پہ تعینات نہیں کر سکتے. اور لیکن ہمارے ہاں اوپر جنرلوں تک برگیدوں تک جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نظام ان کے پاس ہے. اس لیے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں دین آئے گا, دین ان سے پوچھے گا, ان کی بدماشیاں رک جائیں گی, ان کی عیاشیاں رک جائیں گی, ان کی شاخ خرچیاں رک جائیں گی. ٹھیک ہے. اس وقت مرزائی اور دیگر جو بڑے خطرناک لوگ کلیدی منافق جو ہے وہ چھپ کے رہتا ہے, یہ نہیں واضح نہیں پتہ چلتا. مجھے آج ایک بندے نے کہا کہ میں نے جس بندے کو اپنا ادارہ سونپا تو وہ قادیانی نکلا ہے. مطلب یہ اتنے منافق
کہیں کہ ایک تو چلے اچھا ہو گیا کہ ان کا ایک کھانا اگر متعین کر دیا جائے تو پتہ تو چلے کہ یہ منافق وہ لوگ ہیں، ان سے اپنے بچ یہ منافق تو نہیں ہے، منافق تو یہ مسلمانوں میں آگے آتے ہیں، مرتد کہتے ہیں ہم، یہ مرتد ہیں، قادیانی تو مرتد ہیں۔ تو مرتد کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ مرتد 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے سوچنے کی، اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی سزا علماء بیان فرما چکے ہیں۔ چلیں واپس سیاست کی طرف آتے ہیں۔ ٹی ایل پی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن چکی تھی اور اتنا ووٹ بینک آپ نے لیا، اس سابقہ جو پچھلے الیکشن میں اس کے اندر بالکل ہی آپ کو لسٹ سے ہی نکال دیا گیا، پھر آپ کے پاس فارم 45 تھے، پورا آپ اس کو کیس کو لڑ سکتے تھے، آپ گئے وہاں پر چیلنج کیا ان کو؟ جی ہمارے حلقے کا بھی اور دیگر حلقوں کا بھی ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو بھی بلا رکھا ہے، جس نے اس حلقے میں دھاندلی کی ہوئی ان کو بھی بلا رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نظام آپ کے سامنے نظام عدل یہ یہاں پر جیسا چل رہا ہے اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میرا کل امیر صاحب سے انٹرویو ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو زور بازو سے بدلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیے کہ زور بازو کے اوپر پھر کیا ہم بنگلہ دیش والا نظام لے کے آئیں گے کہ ہم نکلیں گے اور پھر پورے، کیونکہ ویسے تو اس کینسر کا علاج چھوٹی موٹی سرجری سے تو نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو امیر صاحب جس وقت جو بہتر سمجھیں گے جو فرمائیں گے ہم حاضر ہیں۔ اچھا، میں کارکن ہوں، وہ قائد ہیں، کو قائد ہے اور قائد کے پیچھے آپ نے فالو کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ پوری ایک سیاسی جماعت فی الحال تو ہے نا، آپ لوگ ایک الحمدللہ پہلی سیاسی جماعت، سیاسی اور مذہبی جماعت بھی ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، اب مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کے پاس پورا ماڈل کیا ہے جس کی بنیاد بنا کر آپ عوام میں جائیں گے اور عوام سے ووٹ لیں گے؟ اسلام، پاکستان اور عوام، اسلام، پاکستان اور عوام۔ پھر عوام کو فلاحی منصوبوں کی طرف تو لے کے جانا پڑے گا، کیسے آپ کچھ چیزیں، لوگ کہتے ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے یہ ایک مافیا ہے نا، قابض ہے، یہ کہتے ہیں فلاحی کاموں میں ڈیرہ غازی خان میں جب سیلاب آیا سب سے زیادہ قوم نے تحریک لبیک پر اعتماد کی، اچھا زبردست، سب سے زیادہ، اور وہاں جو متاثرین تھے ان کے شانہ بشانہ ہم رہے، سندھ میں ہم رہے، فلاحی کاموں میں تحریک لبیک ہر جگہ پہ کھڑی ہے الحمدللہ۔ اوکے، مطلب یہ ہے کہ اس لیے کا اسلام، پاکستان اور عوام ان تینوں کو آپس میں جوڑ لیں، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ نہ پاکستان اسلام سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اسلام پاکستان سے جدا ہو سکتا ہے، نہ عوام اسلام سے جدا ہو سکتی ہے، نہ عوام پاکستان سے جدا ہو سکتی ہے۔ چلیں اب مجھے بتائیے گا کہ ٹی ایل پی کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کو نہ میڈیا پر آزادی ہے، نہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بین کیا گیا ہوا ہے، تو اس کے توڑ کے لیے متبادل میڈیا آپ کے پاس تو ہونا چاہیے؟ جی، سوشل میڈیا پر ملنگ موجود ہیں، ہاں، آپ دیکھ لیں کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ 400-500 جو ملنگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اتنی برکت تھی کہ اندر فیصلے چینج ہو رہے تھے، اندر بار بار پانی منگوایا جا رہا تھا، اندر بار بار واش روم جا رہے تھے، ان کی برکت ہے نا۔ اوکے، اب مجھے آخر میں بتائیں، اس وقت ہماری قوم تقسیم در تقسیم ہے، صوبائیت میں، لسانیت میں، اب آپ نے دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، دیکھیں پنجابی پٹھان، پنجابیوں پٹھانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، شیعہ سنی فساد، سنی یہ جتنے بھی یہ فسادات کروا کے وہ اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ پر امن جماعت ہے، محب وطن ہے، مخلص ہے۔ کسی سے متحد کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ آپ کم از کم جوڑنے کی بات تو کریں نا، جب آپ سختی سے عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی، پی ڈی ایم کٹھی ہے، باقی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں جڑ جاتی ہیں، ٹی ایل پی اپنے موقف سے نہیں ہٹتے، وہ کہتے ہیں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، کمپرومائز نہ کریں، ہاتھ ملائیں، بٹھائیں، لائیں ہاتھ میں، باقی سب سے، میڈیا سے ملائیں، باقی سب سے ملائیں۔ آخر میں پھر بات وہ رہ گئی ہے، اس وقت بجلی اہم ضرورت بن چکی ہے، آئی پی کو مسلط کر کے بجلی سے زیادہ اسلام ضرورت ہے، لیکن دونوں چیزیں آپ کی معاشرے کی ضرورت ہیں۔ اسلام آئے گا تو یہ نظام اسلام لانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ آپ کی نسلیں لگی رہیں گی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا کام اذان دینا ہے۔ میں ابھی اس انٹرویو کے بعد فیصل آباد پروگرام کے لیے نکل رہا ہوں، کل باغ جناح پروگرام کرتے رہیں گے، آواز کرتے رہیں گے اپنی آواز، الحمدللہ 100-200 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے، اتنے عرصے میں پورا نظام کلیپس کر جائے گا، بدلے گا انشاءاللہ۔ لیکن معافی ایک آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، اب 3 نسلیں تیار ہوئی ہیں، چلے جائیں، ان کی ایک نسل آتی ہے، پھر اگلی نسل تیار رہتی ہے، بٹوں کی مر گیا، اس کے بعد دوسری نسل آ گئی ہے۔ قاضی صاحب آپ لکھ لیں، اللہ کے فضل سے دعوے ہمیں نہیں کرنے آتے، نہ کرنے چاہیے، نون لیگ کی سیاست انا للہ، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، جس دن ختم نبوت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد نہ اس کو اقتدار نصیب ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ضلالت ان کے مقدر میں ہے۔ پاکستان میں آیا اقتدار کے لیے، لیکن 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کر پھر کہتے ہیں واپس لندن جانا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، گاہے بگاہے آپ سے ہم ٹائم لیتے رہیں گے۔
گے, عوام تک آپ کی جو اویئرنیس ہے پہلے بھی آپ نے پہنچائی آواز, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ.